औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एहसास विमेन लाइफ कोचिंग की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ शहनीला नोमान और आज हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मकसद। आज हम अपनी ज़िंदगी के मकसद पे कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है, मेरी ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी कायनात के इतने बड़े प्लान में मेरा क्या रोल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको वो कौन सा ख़ास काम देकर भेजा है जो हमें दुनिया में आने के बाद करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, कि मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए निकाली गई हो। यानी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन उम्मत करार दिया और उनके आने का मकसद ये बताया कि तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। यानी अपने लिए नहीं, अपनी फ़िक्र के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए तुम निकाली गई हो। हम में से हर कोई ने सवारी इस्तेमाल की है और कभी हम किसी सवारी पे बैठते हैं और कभी किसी सवारी पे बैठते हैं, और सवारी पे बैठने का मकसद होता है मंजिल तक पहुंचना। लेकिन अगर कभी आपको ये बताया जाए कि जिस सवारी पर आप बैठने वाले हैं उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो जहाँ चाहे जाए, वो जहाँ चाहे रुके, या वो जहाँ चाहे घूमती फिरती रहे, तो हम में से कितने लोग ऐसी सवारी पर बैठना पसंद करेंगे कि जिसकी कोई मंजिल नहीं है। यकीनन हम में से कोई भी ऐसी सवारी पर बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब हम कहीं सवारी पर बैठते हैं तो हमारे दिमाग में वहाँ कहीं जाने का कोई ना कोई मकसद मौजूद होता है कि हम यहाँ पर क्यों जा रहे हैं। कुरान पाक हमें दुनिया में आने का सही मकसद बताता है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं और हम यहाँ पे कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ बिला वजह नहीं भेजे गए, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफ़ियत ने हमें अपने मकसद से अमूमन गाफिल रखा है। अमूमन लोग जो हैं वो परफेक्ट लाइफस्टाइल की तलाश में रहते हैं कि बहुत अच्छी सवारी, बहुत अच्छा माल, बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी तालीम हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, और ये सब चीज़ें जो हैं वो एक क्वालिटी लाइफ को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये गौर किया कि परफेक्ट लाइफस्टाइल होने के बावजूद अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी सवारियों में घूमते तो हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं और बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अमूमन वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। रात को दवा के बग़ैर उनको नींद नहीं आती, उनके अंदर कुछ बेसकूनी, कुछ बेयकीनी या खुशी का ना होना पाया जाता है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस पाया जाता है। तो वो किस चीज़ की कमी है कि जो इतना कुछ होने के बावजूद उनको मुतमईन और खुश नहीं रखती। दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को दुनिया में मकसद के साथ पैदा किया है। सूरज को उसके बनाने का मकसद बता दिया गया, चाँद को, दरख्त को, एक बीज को भी उसके पैदा होने का मकसद मालूम है। लेकिन जब इस ज़िंदगी के मकसद में हमारा मकसद सिर्फ़ माल, दौलत और औलाद रह जाता है और हम ये समझना भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी हमने कुछ रिश्ता जोड़ना था, इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते, तो फिर ज़िंदगी जो है वो इतने इत्मीनान की नहीं गुज़रती। एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी जो अपने रब से जुड़ने वाला हो और लोगों को भी जोड़ने वाला हो, उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ और बहुत सारा इत्मीनान और बहुत सारी खुशी और बहुत सारा अमन वो लोग महसूस करते हैं। अमूमन हम आइडियल लाइफ के पीछे जो तगो-दो करते हैं, वो आइडियल लाइफ हम किसको समझते हैं, इसमें हम अमूमन गलती कर जाते हैं। हमारा अमूमी ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या है कि हम अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी जॉब मिले, शादी हो जाए, अच्छे से बच्चे हो जाएं, स्टेटस हमारा बहुत अच्छा हो जाए
اور یہی سائیکل دنیا کا چلتا رہتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ سورہ زاریات میں کیا بتاتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیتے ہیں، اور تمام کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ بھی اللہ رب العزت کو پہچانتا بھی ہے اور ان کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، لیکن وہ تسبیح ہم سمجھ نہیں سکتے. یہاں پہ خاص طور پر بتایا گیا کہ جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کا مطلب ہے کہ جنات اور انسان کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سورہ عصر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں بھی انسان کو بامقصد ہونے کا طریقہ بتایا کہ جو لوگ یہ 4 کام نہیں کرتے وہ بامقصد زندگی نہیں گزار رہے. ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہنا. اور حق اور صبر کی تلقین وہی شخص کر سکتا ہے جو خود بھی حق پر اور صبر کے اوپر قائم رہتا ہے. پھر جیسے کہ ابھی آپ کو آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امتن کہا ہے، بیسٹ امت کہا ہے، اور کہا ہے کہ اخرجت للناس، وہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، وہ اپنے لیے نہیں نکالی گئی بلکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے نکالی گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو پہچاننا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، صبر اور حق کی تلقین کرتے رہنا بھی شامل ہے. پھر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر ایک کو الگ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے. کوئی کھانا بہت اچھا بناتا ہے، کوئی پڑھاتا بہت اچھا ہے، کوئی آفس کے کام بہت اچھے کرتا ہے. یعنی پوری کائنات میں لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دیں تاکہ سارے کام جو ہیں وہ چل سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے وہ کون سا خاص صلاحیت دی ہے جو مجھے لوگوں سے منفرد بناتی ہے، وہ مجھے کون سی خاص طاقت دی ہے یا صلاحیت دی ہے جس کو میں مزید سیکھ کر اپنے اور لوگوں کو کے فائدے کی بن سکتی ہوں، جس سے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتی ہوں، جس سے میں اپنی زندگی کا مقصد پا سکتی ہوں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی صلاحیت کو پہچانے اور اس کے اوپر کام کرے اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا بنے اور خود اپنے لیے بھی فائدے کا بن جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ بہت کامیاب ہوئے ہیں ان کے نام جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، تمام انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا دنیا میں کوئی بھی کامیاب ہونے والا شخص جو بھی ہمارے دماغ میں نام آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کون سا کام کر کے گیا جس کی وجہ سے اس کا نام باقی رہ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کامیابی کس طرح سے حاصل کی. کیونکہ جب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بہت اچھے سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص اپنے لیے نہیں جیا بلکہ دوسروں کے لیے جیا. اس نے صرف اپنے لیے کام نہیں کیا بلکہ اس نے دوسروں کے لیے بھی کام کیا. وہ صرف اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہا بلکہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اس نے کچھ اور مشقتیں بھی برداشت کیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے بھی فائدے کا بن گیا اور دنیا میں ایک نام چھوڑ کر چلا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی بہت مشقت والی گزری. انہوں نے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر مشقت بھری زندگی اختیار کی جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے.
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال تو کتنی بہترین مثال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسی خاتون تھیں کہ جو بہت مالدار تھیں، جن کا بہت اسٹیٹس تھا، جن کو لوگ بہت زیادہ عزت کے نام سے جانا کرتے تھے، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور ان کا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ لگتا ہے، اور پھر شیب ابی طالب میں جتنی مشکلیں وہ برداشت کرتی ہیں سب کے ساتھ مل کر، کہ وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور درخت کے پتے اور چمڑے اور چھالے کھا کے لوگوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور اسی بیماری میں وہ وصال بھی پا جاتی ہیں۔ اور کیا ہم نے کبھی ان کے بارے میں سنا کہ وہ بہت ڈپریسڈ خاتون تھیں، یا ان کو اپنے مال کی بہت فکر رہتی تھی کہ وہ سارا مال تو چلا گیا، یا وہ اپنے لائف سٹائل سے ہٹ کر زندہ رہنے میں ان کو مشقت ہوئی؟ نہیں، بلکہ ان کو اطمینان حاصل تھا، ایسا اطمینان کہ اللہ رب العزت کا ان کو سلام آتا ہے، حضرت جبرائیل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام لے کے ان کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ فلفلمنٹ ان کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ یہ اطمینان قلب ان کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ یقیناً وہ اپنے مقصد کو پا گئی تھیں، اور ایک با مقصد انسان جو ہوتا ہے وہ کم چیزوں میں بھی خوش رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے آدمیوں میں دیکھیں تو بے شمار صحابہ کرام کی مثال کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ جب مکہ میں تھے تو وہ کیسے تھے کہ وہ خوب اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور دور دراز سے ان کے کپڑے اور جوتے اسپیشل آرڈر پہ بن کر آیا کرتے تھے، اور وہ ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے ایک مصعب گزرا ہے۔ لیکن جب ایمان لاتے ہیں تو گھر والے ان کی ساری چیزیں واپس لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اتروا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ قرآن ٹیچر بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جب مدینہ میں سب لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، اور جس حال میں وہ شہید ہوتے ہیں کہ ان کے جسم پر صرف ایک چادر ہوتی ہے، اور جب ان سے ان کا سر ڈھانپا جاتا ہے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں ڈھانپا جاتا ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اس حال میں ان کی تدفین کی جاتی ہے کہ ان کا سر ڈھانپ کے پاؤں پہ گھاس ڈال دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ بامقصد نہیں تھے؟ یہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جنہوں نے ان کے مشن میں کمی نہیں آنے دی؟ کون سی ایسی خوشی ان کو تھی کہ جنہوں نے ان کے کم لباس میں ان کو افسردہ نہیں کیا؟ یقیناً یہ اپنے مقصد کو پا گئے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ اور مقصد نہیں تھا۔ تو اگر آج ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ خاص کام جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر اور باہر ہر طرف خوشی اور اطمینان ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا صحیح مقصد سمجھا دے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہم اسی حال میں اللہ رب العزت سے ملاقات کریں کہ ہم ایک بامقصد زندگی گزار رہے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔